लखनऊ में उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन में जिनका बहुत बड़ा नाम है, जो एक्स चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और भी कई ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, जनाब इज़्ज़त माब शाहिद मंजर रिजवी साहब IAS, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएँ। एक नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़िज़ दानिशवर साहिबान, शुराए किराम और मेरे सामने मौजूद मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, सबसे पहले मैं ख़त्मी मर्तबत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो उनके छठे वसी और जानशीन हैं, इन दोनों की विलादत बासादत के मौके पर आप सभी को हदिया तहनीत व तबरीक पेश करता हूँ। और एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा तारुफ़ कराया गया है वो मेरे ख़्याल से कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया है। जो बातें कही गई, मैं प्रेजेंटली कानपुर में डायरेक्टर ESI हूँ और इसके अलावा जो बातें कही गई हैं वो मेरे ख़्याल से उनसे कुछ ज़्यादा बता दिया गया है। बहरहाल आज मेरी गुफ्तगू का मौजू दोस्ती और दोस्त, कुरान और सुन्नत और अक़वाल मासूमीन के आईने में रहेगा। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि ये ज़िंदगी का जो एक अहम पहलू है उस पर कुरान और सुन्नत और अक़वाल मासूमीन में क्या रहनुमाई की गई है थोड़ी बहुत रोशनी डाल सकूं। सबसे पहले मैं सूरह रूम की आयत नंबर 30 की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा हूँ, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपना रुख सीधा रखो दीन हक़ के लिए, सब रास्तों से हटकर है। अल्लाह की फ़ितरत है जिस पर उसने इंसानों को पैदा किया है। यानी दीन जो है वो दीन फ़ितरत है और इंसान की फ़ितरत में एक सोशल लाइफ गुजारने का रुझान पाया जाता है। इसीलिए आमतौर से कहा जाता है कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल। अब एनिमल और मैन में क्या फ़र्क है ये बहुत ज़्यादा तफसील तलब है, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर बता देना ज़रूरी है कि हैवान और इंसान में अगर बहुत मोटे तौर पर फ़र्क गिनाया जाए तो यही कह देना काफ़ी है कि दोनों में अक्ल का फ़र्क है, कि हैवान प्लस अक्ल अगर जोड़ दी जाए तो इंसान बन जाता है और जिसमें अक्ल नहीं होती वो हैवान होता है। अक्ल की भी तमाम तारीफ़ें बयान की गई हैं, लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है। दूसरी तरफ सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने ये ऐलान किया कि दीन कामिल है। लिहाजा जब कोई दीन कामिल हो तो ज़िंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं होगा जिसमें उस दीन ने रहनुमाई ना की हो, और ऐसा इस दीन के साथ भी है। दोस्ती एक ऐसा अहम पहलू है, या यूँ कह लीजिए कि एक हेल्दी सोसाइटी के लिए जितने तरह के रवाबित हैं उन सब को अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो मोहब्बत, खुलूस और रहमदिली की बुनियाद पर कायम हैं, तभी कोई मुआशरा जो है वो एक हेल्दी मुआशरा कहलाएगा, एक अच्छा मुआशरा कहलाएगा। अगर वहाँ पर खुदगर्जी, बेरहमी और इस तरह की सिफ़ात अगर उसमें आ जाए मुआशरे में तो वो कभी स्टेबल और अच्छा मुआशरा नहीं कहलाएगा। तो दोस्ती भी जो एक फ़र्द और दूसरे फ़र्द के दरमियान एक राब्ते का नाम है, उसमें कुरान में क्या रहनुमाई की गई है, क्या क्या हिदायतें आई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं रोशनी डालूँगा। सबसे पहले
تو بنیاد یہ بتائی گئی ہے قرآن میں کہ دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے. ہر چیز کے لیے جب تک معیار مقرر نہ کیا جائے تب تک ہمیں پرکھنے کا کوئی سلیقہ نہیں آتا. تو اس معیار کے تحت ایک آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، جس میں اللہ نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں، کہ یہ ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ جن پر رحمت نازل کرے گا کہ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے. یہاں پر جو ولی اور مددگار کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باہمی جو رابطہ ہے ولایت کا، ولایت کی بھی تمام قسمیں ہوتی ہیں، بس ایک قسم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ولی کا ایک معنی جو ہے وہ دوستی کے بھی ہوتا ہے، سرپرستی کا بھی ہوتا ہے. چاہے آپ سرپرستی کی شکل میں اس کو لیں، چاہے دوستی اور رفاقت کی شکل میں لیں، دونوں صورتوں میں جو رابطہ ایک مومن کا مومن سے ہوتا ہے یا ایک مومنہ کا مومنہ سے ہوتا ہے، وہ رابطہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. جب اس طرح کا رابطہ ہو دو مومنین کے بیچ میں، تب وہ رفاقت اور وہ ولایت درست اور قرآنی ولایت اور رفاقت مانی جائے گی. یعنی اس کی بنیاد ایک طرح سے دیکھا جائے تقوی ہوگی. اگر تقوی کی بنیاد کے اوپر کوئی رفاقت قائم ہوتی ہے تو وہ نہ صرف پائیدار ہوتی ہے بلکہ وہ قیامت اور آخرت تک وہ رابطہ قائم رہتا ہے. اور اس کے ثبوت کے طور پہ قرآن میں بھی آیت موجود ہے کہ متقین کے بیچ میں جو دوستی کا رابطہ ہے وہ قیامت اور جنت میں بھی قائم رہتا ہے، اور باقی جتنے رابطے ہیں سب ٹوٹ جاتے ہیں، سب قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں ایک دوسرے کے سب دشمن قرار پائیں گے. ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، سورہ زخرف اور آیت نمبر 67 میں اللہ نے فرمایا کہ اس روز، یعنی قیامت کا جو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ دوستی قیامت تک قائم رہتی ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روز صاحبان تقوی کے سوا تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے. پھر اہل بہشت کے بارے میں سورہ ہجر آیت نمبر 47 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدورت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے. یعنی جو معاشرتی زندگی کا ایک بنیاد ہے وہ ہمارے دل سے کینہ، قدورت اور بدنفسی دور ہونا ہے. بغیر اس کے نہ تو تقوی قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی معاشرہ صحیح طریقے سے قائم رہ سکتا ہے. تو جس حدیث کا میں ابھی تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور خدا کے نزدیک محبوب ترین فرد وہ ہے جو خدا کے کنبے کو فائدہ پہنچائے اور ان کے گھروں میں سے کسی گھر میں خوشی داخل کرے. تو یہ جو رحم دلی کا جذبہ تب پیدا ہوگا جب ہم اللہ کے لیے دوستی قائم کریں. حدیث پاک میں موجود ہے کہ یہ پورا کا پورا جو خلقت ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. تو جب ہم اللہ کے لیے دوستی کریں گے تو اس کی مخلوق سے بھی دوستی ہوگی، اور وہ دوستی پھر پائیدار دوستی ہوگی جو اللہ کے لیے ہوگی. اب قرآن میں بھی جو دوستی بھی ہے، دو طرح کی دوستی ڈیفائن کی گئی ہے. ابھی جو میں تذکرہ کر رہا تھا وہ پازیٹیو فرینڈشپ ہے، مثبت دوستی ہے. کچھ منفی دوستیاں ہیں جس کے بارے میں قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ جو نہ صرف دنیا میں نقصان کا سودا ہیں بلکہ وہ آخرت میں بھی خسارہ ثابت ہوں گی. سورہ فرقان کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں اللہ فرماتا ہے کہ اور جس دن ظلم کرنے والا
مارے افسوس کے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے گا اور کہے گا کہ کاش میں بھی رسول کے ساتھ سیدھا راستہ اختیار کرتا، ہائے افسوس میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور اس نے ذکر یعنی کلام الہی آنے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا، اور شیطان تو آدمی کو رسوا کرنے والا ہی ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ وہ قیامت کے میدان میں ندامت کا اظہار کر رہا ہے کہ کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ بھی ایک استعاراتی ہے لہجہ قرآن کا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اور اس دوست نے اس طرح سے گمراہ کیا کہ قیامت میں وہ کفِ افسوس مل رہا ہے۔ یعنی نہ صرف برے لوگوں سے دوستی دنیا میں خسارہ ہے بلکہ آخرت میں بھی خسارے کا موجب ثابت ہوگا۔ اس لیے چاہے وہ نوجوانوں کا طبقہ ہو، کیونکہ جب آدمی نوجوان ہوتا ہے تو اپنے کو تھوڑا سا آزاد محسوس کرتا ہے، اور معاشرے میں جب گھلتا ملتا ہے تو اپنے طریقے سے دوستی بناتا ہے، تو ان نوجوانوں کے لیے ان ہدایتوں کا معلوم کرنا اور ان کو ہدایت دینا بے انتہا ضروری ہے۔ حالانکہ جو پختہ کار حضرات ہیں ان کو بھی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ہم قرآن میں ہر وقت کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دن میں منیمم 10 دفعہ ہم کو کہنا پڑتا ہے سورہ حمد میں۔ تو ہدایت کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن چونکہ نوجوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ آدمی گرم گرم خون ہوتا ہے تو بہکنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اور زیادہ ضرورت ہے کہ معاشرے میں جب نکلے تو کس طرح کے دوست بنانے چاہیے۔ چونکہ دوست ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے دوستی اگر کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا ہو تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو اس وقت تک اپنا جگری دوست نہ کہو اور ایک دوست کی حیثیت سے اس کا تعارف نہ کراؤ جب تک 3 چیزوں میں اس کا امتحان نہ لے لو۔ نمبر 1، اس کا غصہ اسے حق سے نکال کر باطل کی طرف تو نہیں لے جاتا۔ دوسرا، درہم و دینار یعنی روپے پیسے کے معاملے میں کیسا ہے۔ اور تیسرا، اس کے ساتھ سفر کرو، کیونکہ اکثر سفر کی صحبتوں میں لوگوں کے اندر صبر کا جذبہ، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ باقی رہتا کہ نہیں رہتا ہے۔ ان 3 موقعوں پر جب وہ کھرا اترے تب وہ دوست کہلانے کے لائق رہتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو دوست بناؤ جو تمہاری زینت بنے، اور ایسے شخص کو دوست نہ بناؤ جو تم سے سوء استفادہ کرے اور تمہارے ذریعے اپنی شان بنائے، یعنی آپ کی شان کے کاسٹ کے اوپر اپنی شان بنانے والا نہ ہو۔ اور حضرت علیہ السلام نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اپنی خوش نصیبی اور شائستگی کو صاحبان خرد سے بڑھاؤ اور صاحبان حکمت کی صحبت اختیار کرو۔ اب دوستی کے مسئلے میں جو معیارات بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کن لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ تو تھا کہ کیسے لوگوں سے دوستی بنانا چاہیے، لیکن کیسے لوگوں سے بچنا چاہیے اس کے لیے بھی ہدایات وافر مقدار میں ہیں۔ کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ فاسقوں اور فاجروں یعنی جو کھلم کھلا اللہ کی حدود توڑتے ہیں ان کے ساتھ دوستی سے پرہیز کرو۔ عقل مند دشمن احمق دوست سے بہتر ہے۔ ایک کہاوت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ دانا دشمن بہتر ہے احمق دوست سے۔ اسی طرح سے اس شخص سے بچو کہ جو تم سے بات کرے تو تمہیں غمگین کر دے، اگر اس سے جدا ہو جاؤ تو وہ تمہارے پس پشت تمہاری برائی کرے، اگر اس سے موافقت کرو تو تم سے حسد کرے اور تم پر ظلم کرے، اور اپنے ساتھ نیکی کرنے والوں کا نیک بدلہ نہ دے۔ یہ سارے معیارات جو بیان کیے گئے ہیں وہ دراصل ایک گولڈن پرنسپل ہے۔ ہم کو یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے وہ معیارات قائم کریں اور اپنے کو اس سے ایکسیپشن سمجھیں۔ گولڈن پرنسپل یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے پسند کرو، اور وائسی ورثہ۔ یعنی حق جو ہے میوچول ہے، رائٹس ایک دوسرے کے۔ تو اگر ہم اپنے کسی دوست میں یہ ساری خصوصیات تلاش کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے بارے میں انہی جیسی خصوصیات کا حامل ہمیں بھی بننا پڑے گا، تاکہ جن دوستوں کے بارے میں ہم خصوصیات تلاش کر رہے ہیں وہی ہم بھی اس کے ساتھ ویسے پیش آئیں۔ دوسری ایک آخر میں ایک
نصیحت اور بیان کر دوں کہ معصوم میں قول معصوم ہے کہ دوستی بھی اگر کرو تو اتنا احتیاط برتنا چاہیے کہ 100% کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرو. یہ معصوم کے اقوال میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر 100% یقین کریں گے، بھروسہ کریں گے، اور اپنے ایسے راز جو آپ کے خلاف جا سکتے ہیں اگر اس سے بیان کر دیا اور کسی مقام پر انبن ہو گئی، دشمنی ہو گئی، میل جول باقی نہیں رہا، تب وہ دوست، پرانا دوست جو اب آپ کا دوست نہیں رہا، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے ذرائع زیادہ جانتا ہوگا. اس لیے دوستی اگر کی جائے تو ان حدود کی پاسداری بھی ضروری ہے. بہرحال میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ابھی بہت سے معززین یہاں پر موجود ہیں اور وقت بہرحال کم رہتا ہے. تو ہمیں آج کے اس مبارک موقع پر اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ جو معیارات دوستی کے قرآن اور حدیث وغیرہ میں بیان کیے گئے ہیں، ہم نہ صرف ویسے دوستوں کا سلیکشن کریں بلکہ ہم بھی ان معیارات پر کھرے اتریں.